अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर मतीन, हाज़िर हूँ मुकाबिल प्रोग्राम में। मैं ये तो नहीं कहूँगा मुकाबिल हूँ, आज सरबत बीबी नहीं है। मुशाहिद साहब हमारा एजाज़ है कि स्टूडियो में मौजूद है, मैं इनके साथ हूँ। ज़ाहिर है आज बात जो है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ के सदारती इलेक्शन जीत गए हैं बल्कि दोनों ईवानों में भी उनकी मेजॉरिटी आ गई है और इस वक्त पूरी दुनिया में खलबली सी मची हुई है। हर कोई अपने तनाजुर में अपने मफादत के मुताबिक सोच रहा है कि उनके ऊपर इनके जीतने के क्या असरात पड़ेंगे। और बात हो रही है ख़ास तौर पे कि उन्होंने कहा, ऐलान किया था अपने मैनिफेस्टो में कि वो यूक्रेन में भी जंग बंदी करवाएंगे और फ़लस्तीन में और इसराइल के दरमियान भी जंग बंदी करवाएंगे। यूक्रेन की जंग बंदी कैसे करवाएंगे और उसके नेटो पे क्या असरात पड़ेंगे, फ़लस्तीन में और इसराइल में और लेबनान में जंग बंदी वो वहाँ कैसे करवाएंगे और किसके फेवर में करवाएंगे, उसके ऊपर बड़े सवाल हैं। फिर उनका ये ऐलान कि वो टैरिफ दरामदात के ऊपर 10 से 20% टैरिफ और चीन के ऊपर 60% तक कर देंगे, तो पूरी दुनिया उससे परेशान है कि उनकी ट्रेड के ऊपर या इकॉनमी के ऊपर उसके क्या असर पड़ेंगे। और ख़ास तौर पर हमारे जैसे मुल्क में पाकिस्तान, जिसकी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, हमारे लिए भी इसके ऊपर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मगर यहाँ ये बात नहीं हो रही। यहाँ पे हमारे जो है दाखिली सियासत और दाखिली जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से सारी बहस ये हो रही है कि जनाब ट्रंप आ गए हैं तो वो क्या इमरान खान को जेल से बाहर निकालते हैं और नहीं या निकालते। और उसके पीछे उसकी ज़्यादा वजह जो है वो मुझे हुकूमत का अपना एक कन्फ्यूजन है कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म साहब मुबारकबाद दे रहे हैं जैसा कि एक तरीक़ाकार है, मगर फ़र्क यह है कि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने बयान के ज़रिए मुबारकबाद दे रहे हैं। बराबर में हिंदुस्तान में उन्होंने मोदी साहब ने कॉल की और उनकी कॉल रिसीव की गई, ये एक फ़र्क ज़रूर है। हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने भी जिस तरह का एक तरीक़ाकार है मुबारकबाद दी, मगर दूसरी तरफ से एक ये भी देखा हमने कि काफ़ी एक तबका है जो कि माजी में मरियम बीबी और एहसन इकबाल पता नहीं क्या क्या कुछ वो ट्रंप के मुतल्लिक़ कहते रहे, अपनी ट्वीट्स जो है डिलीट कर रहे हैं। मगर एक और तबका है वज़रा का, बड़े सीनियर वज़रा जिस तरह के राना सनाउल्ला हैं, जिस तरह आपने इब्तदाइये में देखा होगा, उन्होंने बड़ी तज़हीक आमेज़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और वो आम वज़ीर नहीं हैं, वो मुआवन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर हैं प्राइम मिनिस्टर के। अब ये कोई इतना काफ़ी संजीदा मामला है। एक किस्म की हुकूमत में एक खिलबली सी मची भी है। हालांकि ये तमाम ही दुनिया के सर्वे यही कह रहे थे कि ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं, ये देखेंगे इनमें से 3-4 चली गई अगर तो वो जीत जाएंगे। मगर उसके बावजूद पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि कामला हैरिस जीतेंगी या ट्रंप नहीं जीतेंगे। और ये गवर्नमेंट ख़ास तौर पर बहुत परेशान लग रही है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें ये एजाज़ रहा है कि मुशाहिद हुसैन साहब ने हमारे प्रोग्राम में कंसिस्टेंटली ये वाहिद बंदे थे जो ये कहते थे कि ट्रंप जीतेंगे। तो मुशाहिद साहब ये पूरी दुनिया में, हालांकि सर्वे कह रहे थे मगर समहाउ पूरी दुनिया में ये लग रहा था कि पता नहीं वो ये अबॉर्शन की वजह से इमिग्रेशन ब्ला ब्ला ब्ला। मगर ये आपको ये जो है ज़ाहिर है आपका एक तज़िया था, तो पहले तो मैं इस पर आपका चाहूँगा आपका बैकग्राउंड या आर्गूमेंट क्या था इसके पीछे। देखिए जी, आप भी वाशिंगटन रहे एज अ जर्नलिस्ट, मैं ख़ुद 4 साल रहा हूँ वाशिंगटन एज अ स्टूडेंट, और मैंने कांग्रेस में भी काम किया, थिंक टैंक में भी, और मैं अमेरिकन सियासत को बड़ा गहरी नज़र से देखता हूँ। ये उसके असरात हर जगह होते हैं, आलमी सियासत में भी। तो मेरी असेसमेंट थी कि जो 2 चीज़ें थी, एक जो ट्रंप है उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगे, उसके ख़िलाफ़ केसेस हुए, उसके ख़िलाफ़ कातलाना हमले हुए, और उसके खिलाफ आखिरी वो मग शॉट भी आई जो होता है ना जेल जाने से पहले आती है कि ये अब ये जेल जाने वाला है, हथकड़ी लगने वाली, वो कायम रहा। और ना सिर्फ वो कायम रहा, उसका जो 40% अमेरिकन है उसका जो बेस है वो उसके साथ रहा, यानी कि उसकी मकबूलियत अमेरिकी अवाम में अपने अब सेक्शन में कायम रही। दूसरा ये था कि उसके मद्दे मुकाबल जो लोग थे, बाइडन कोई जान नहीं थी, क्योंकि वो तो फेल्ड प्रेसिडेंसी थी, मईशत ख़राब, हालात ख़राब। और फिर उसके बाद बाइडन को निकाला इन्होंने सॉफ्ट कू के ज़रिए, बाय द वे, वो उसमें क्लिंटन की फैमिली भी, ओबामास भी, पेलोसी और कुछ महज एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी थे। उन्होंने कहा उनकी कोशिश थी कि ट्रंप को हर हालत में रोका जाए,
کیونکہ ٹرمپ جان ایف کینیڈی کے بعد پہلا امریکن صدر ہے جو امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے. از ڈفرنٹ. تو اس میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو اس کے مد مقابل, اور ٹرمپ کی ایک چیز ہے کہ آپ نے اس کے ریلیز دیکھی ہوں گی, ہی کنیکٹس ویری ویل ود دا پیپل. وہ نعرے بھی مارتا ہے, وہ مکہ بھی دکھاتا ہے, وہ ڈانس بھی شروع کر دیتا ہے, کسی کا مذاق بھی اڑا لیتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ وہ پرانے جب نوجوان تھے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے دیکھتے تھے جس میں بڑا چارج جلسے ہوتے تھے, جاندار ہوتے تھے, بڑا کرنٹ ہوتا تھا لوگوں میں, اینڈ دے ور کنیکٹنگ ود ایچ ادر. آپ تاریخ کے نہ صرف اسٹوڈنٹ تو نہیں, آپ تو استاد رہے ہوئے ہیں, اور بالکل ٹرمپ کا دنیا کی تاریخ میں اس طرح کے بڑے کم ہیں, اور امریکہ کی تاریخ میں ایک شخص جس طرح آپ نے بیان کیا کہ ان کے اوپر مقدمات تھے, اور وہ ایک قسم کا رائٹ آف کر دیا گیا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ گولی بھی چلائی گئی اور جان کو خطرہ, اور اس کے بعد سے یہ کم بیک, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک نارمل ایک ٹپیکل پرائم منسٹر یا سیاستدان نہیں ہے. اور جب گولی چلی کیا اس نے کہا, وہ کھڑا رہا, اس نے کہا فائٹ فائٹ فائٹ. تو دلیر آدمی ہے. اسی لیے یہ جو ہمارے ہاں یہ جو بحث چل رہی ہے کہ کیا وہ عمران خان کو ریسکیو کریں گے, تو دو قسم کی رائے دی جا رہی ہے. ایک رائے تو یہ دی جا رہی ہے کہ جناب دیکھیں وہاں بڑی انسٹیٹیوشنل پالیسی ہوتی ہے اور اس کے مطابق چلتی جاتی ہے. پھر مگر دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اس طرح کی نارمل ایک ٹپیکل پروٹوکول والی شخصیت نہیں ہے, وہ بڑے امپلسو کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. تو ان سے آپ کا کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ پہلے ان لوگوں میں سے کہنے والے تھے کہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہوئی, یہاں ایک کال آتی ہے اور حالات بدل جاتے ہیں, تو وہ کال آئے گی, تجویز آئے گی, پریشر آئے گا, کیا آئے گا؟ کال آئے گی. اچھا, بالکل. ٹرمپ جو ہے نا پاکستان میں اس کا ایک نرم گوشہ کہہ لیں یا پسندیدگی ہے عمران خان کے ساتھ. عمران خان جب گیا تھا ادھر, اس کو جو ویلکم کیا, اور آپ کو پتہ ہے واشنگٹن آپ جرنلسٹ تھے, سینئر جرنلسٹ, وائٹ ہاؤس از ناٹ جسٹ این آفس, اٹس آلسو اے پرائیویٹ ریزیڈنس. وہ اپنے پرائیویٹ کوارٹرز لے کے گیا, اس کو ٹور کرایا, اور اس کی بیوی نے, ملینیا نے خود ٹویٹ کی, ہاں, اور اس نے خود سیلفی بنائی. گریٹ ٹو ہیو عمران خان ان وائٹ ہاؤس. یس, دیکھیں نا, اب یہ کبھی ہوا نہیں. اور اس نے کہا کہ سیلفی بنائی اکیلے اس کے ساتھ, میاں کے ساتھ نہیں, اس نے کہا عمران خان کے ساتھ میں اکیلے سیلفی. تو دے ٹریٹڈ ہم لائک اے سپر اسٹار, لائک اے سیلیبریٹی, اور اسے تعریف بھی کی کہ بڑا کچھ. حالانکہ یہی گفتگو اس نے پہلے بھی کی تھی میاں صاحب کے ساتھ بھی, دسمبر 2016 میں جب پہلی دفعہ بنا تھا, شروع میں جب بنا تھا, لیکن وہ ہم نے وہ خبر لیک کر دی اور ہم نے وہ چھاپ دی, تو وہ ذرا امبیرسمنٹ تھا کیونکہ پرائیویٹ گفتگو تھی, ٹیلی فون پہ تھی. تو عمران بیسکلی ہی از فونڈ آف عمران خان. اور وہ لوگ جو ہیں, اور عمران خان نے بھی لابیسٹ رکھے ہیں 2 واشنگٹن ڈی سی میں, وہ کہیں گے کہ آپ کا وہی وکٹم ہوڈ ہے, آپ سے بھی زیادتی ہوئی, ادھر بھی نیب ہے, وہ کہتا ہے نا ویپنائز کیا ہے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو, اور وہ جھوٹے کیس بنے ہیں, فلانا بنا ہے, جو جیل بھیجنے کی کوشش کی گئی, تو چلا گیا جیل, ادھر بھی کوشش کی گئی, اسیسینیشن اٹیمپٹس ادھر بھی ہوئے ادھر بھی ہوئے. تو وہ کہیں گے یہ تو بڑی سملیرٹیز ہیں. یہ فائل ورک نہیں کرے گا. جو بائیڈن ہے, کاملا ہے, وہ تو ٹاکنگ پوائنٹس اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, پینٹاگون یا CIA بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2003 کی سپیچ کی تھی جارج بش نے عراق کے حملے پر, اس کا ڈرافٹ جارج ٹینٹ ڈائریکٹر CIA نے کیا تھا کہ یہ آپ نے سپیچ کرنی ہے. CIA چیف نے خود سپیچ لکھی تھی, وہ امریکن پریزیڈنٹ کی. تو آپ کتنا اثر رسوخ ہے. تو یہ ٹرمپ تو اپنا ہے, وہ تو ٹویٹ کر دیتا ہے, وہ بھی ہے. پھر جو ہے زلفی بخاری کے کشنر کے ساتھ تعلقات رہے ہیں, وہاں ڈیاسپرا ہے, انہوں نے 62 پہلے کانگریس مین سے خط لگوائے میں ہیں, اور یہ اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ مسلمانوں کا ووٹ اور پاکستانیوں کا ووٹ اس ایشورنس میں دلوایا گیا تھا کہ وہ کیا گیا, وہ کلیم کیا جا رہا ہے. وہ جو پہلا جو ریزولوشن آیا تھا 350 کانگریس مین کا, جو دونوں پارٹیز کا یونانیمس تھا, تو ایسے تو بڑا انپریسیڈنٹ تھا. بے نظیر بھٹو کا بھی بڑا اسٹریچر تھا, ان کی بھی لابنگ تھی, لیکن ٹو دیٹ ایکسٹینٹ نہیں دیکھا ہم نے کہ جس حد تک ہے. تو وہ ہوگا, تو وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود اپنے بارے میں فیصلے پاکستان کے اندر پاکستانی کریں تو بہتر ہے بنسبت ہم انوائٹ کریں باہر کے لوگوں کو. مگر شاہ صاحب یہاں گورنمنٹ کی عجیب سی کہ بکلاہٹ ہے. ایک طرف تو وہ بڑا کنسسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی کال نہیں آئے گی, مگر پھر خود ہی کہہ رہے ہیں اگر کال آ گئی تو پھر ہم کوئی چھوٹے کمزور ملک نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کا ایک تو پہلے ان کا ٹویٹ آیا, ٹویٹ اس کے
انہوں نے یہ کہا, خاص طور پہ یہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے کہ جی بعض افراد کا کہنا کہ امریکہ سے کال آنے کی دیر اور عمران خان کال کرنے والوں کے حوالے کر دیا جائے گا. پاکستان کال پر انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. نہایت ادب کے ساتھ عرض ہے کہ نواز شریف کو کال کے ساتھ $5 کی آفر بھی, $5 ارب کی آفر بھی تھی اور اس نے انکار کیا اور ایٹمی دھماکہ بھی کیا. اب یہ ان حالات کا جو ہے کمپیریزن کرنا 97 میں وہ فارم 47 والی حکومت رہی تھی اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے ہوئے, اور یہ بھی کوشچن رہتے ہیں کہ وہ کتنا اس میں جو ہے نواز شریف کا دھماکہ کرنے میں رول تھا یا باقی اسٹیبلشمنٹ کا. لیکن وہ میں کلیئر کر دوں, میں ایز انفارمیشن منسٹر وہ میاں نواز شریف کا کریڈٹ جاتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں تھا. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں اس وقت وہ بڑا فیصلہ تھا اور واقعی انہوں نے ڈیفائی کیا. لیکن اس وقت میں اس میں بھی اعتراض ہے بڑا کہ ٹرمپ ایک امریکن پولیٹیشین ہے, عمران خان ایک پاکستانی پولیٹیشین ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ عمران خان کی دشمنی میں آپ ٹرمپ کو گالی دیں؟ ٹرمپ اپنا کام کر رہا ہے اور آپ نے اتنے سخت زبان استعمال کی اور اب آپ کو ندامت ہو رہی ہے, آپ اس کی ریٹریٹ کر رہے ہیں, ٹویٹس وڈرا کر رہے ہیں, ڈیلیٹ. اور ویسے آپ کے جو باس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹورک وکٹری ہوئی, پرائم منسٹر کا جو میسج گیا ہے. صاحب یہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ بہرحال مشیر برائے وزیر اعظم ہیں, یہ چیزیں یہ نوٹ کی جاتی ہیں شاہ صاحب تھوڑا سا. مگر میں یہ کہوں کہ ایک طرف تو خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, وہ تو آج کل وہ ٹی وی جب سے آیا نا, وہ پرانا جو اخباری طریقہ تھا کہ سب مکر جاتے تھے, آج کل ہر ایک نکال لیتے ہیں ماضی کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں. مگر آج جو حالات ہیں پاکستان کے, سنجیدہ بات یہ ہے وہ ایسے اکنامک پرابلم تو پہلے کبھی بھی نہیں تھی. ایسے موقع پہ یہ کہہ دینا کہ جو نہیں ہمارے لیے وقت نہیں اور ان کا کوئی ہمارے اوپر لیوریج نہیں رہا امریکہ اور ہم بڑی دلیری کے ساتھ ان کو نہ کر سکتے ہیں, یہ بھی کسی اور دنیا میں رہنے والی بات ہے. اور میرے خیال میں کسی ایک لیڈر پر یہ اسیوم کرنا یہ بھی بڑی شارٹ سائٹڈ اپروچ ہے. آپ بھی سیاست جرنلزم ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ ان کا ہے ٹرمپ فارغ ہو گیا ہے, ٹرمپ کبھی واپس نہیں آ سکتا, یہ جیل جائے گا تو اس کے بارے میں جو کہنا ہے کہہ دو. اب وہ ہی از کم بیک ود اے بینگ, ہی از دا پریزیڈنٹ اینڈ اے ویری پاورفل اینڈ اے پاپولر پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جیسے آپ نے ایکسپلین کیا, اٹس آلموسٹ اے ون پارٹی اسٹیٹ ناؤ. بالکل ریپبلکن ان دا وائٹ ہاؤس, سینٹ کا ٹیک اوور, ہاؤس آف ریپرزینٹیو کمپلیٹ آف پارٹی اس کے ہاتھ میں. تو یہ کام نہ ہی کریں, سمجھ, یہ تو بڑی ناسمجھ کی بات ہے نا. آپ نے ان کو کہا خوب گالی دو کہ وہ تو فارغ ہو گیا ہے اور اس کو ایکویٹ کر دو عمران خان کے ساتھ. اینڈ آئی تھنک دیٹ پالیسی از ٹوٹلی بیک فائرڈ. اور خود آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بڑا اہم ہے, وہ ہمارا بند کر سکتا ہے سارا کچھ. ایوری تھنگ ڈیپینڈز آن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. مگر اگر شاہ صاحب کوئی آرگومنٹ لیا بھی جائے تو یہ لیا جاتا ہے, آف کورس امریکہ نے ٹرمپ کی ایک اپنی شخصیت ہے, ایک اپنا سٹائل ہے, ایک ذاتی ایلیمنٹ بھی آتا ہے, اور آف کورس یہ بھی نہیں ڈرائی کیا جا سکتا کہ کنسٹیٹیوشنل پالیسی بھی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے مفادات بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں کیا ہیں. تو ان کے اب فی الحال یہ ایک آرگومنٹ بھی لیا جاتا ہے کہ پاکستان کی بالکل کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. اب ان کے جو مفادات پاکستان میں ہیں اس کی روشنی میں پاکستان کی کیا ویلیو ہے ٹرمپ کی موجودہ کنسٹیٹیوشن کے لیے؟ اس سے میں اختلاف کرتا ہوں. میں خود آپ کو پتا بڑا کرٹک ہوں امریکہ کا کہ امریکہ کی پالیسی غلط ہے, دور معیار ہیں, کافی منافقت کرتا ہے. ٹرمپ کی مجھے اس لیے خوشی ہوئی کہ یہ ان کی جو روایتی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں ہے اور ڈیفائی کر کے آیا ہے, اور اس کی غیر روایتی سوچ ہے. ایک دوسری بات ہے, نیشنل انٹرسٹ کی بات آپ نے کی. یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے 30 سالوں میں جس نے کہا کہ میں کشمیر پر, جب عمران خان گیا 2019 میں, ہی ریز دا ایشو آف کشمیر کہ آئی ایم ولنگ ٹو میڈیٹ آن کشمیر ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا نے بہت برا منایا. انڈیا نے بہت برا منایا. ان کا یہ کیسے کشمیر کا ایشو لے آیا امریکن پریزیڈنٹ, اور اس نے کہا کہ میں میڈیٹ کروں گا. یعنی کہ اس نے تسلیم کیا کہ یہ ڈسپیوٹ ہے اور یہ دو ممالک کے درمیان ہے اور میں ایز پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس میں کروں گا. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو یہ اٹس اے ویری پازیٹیو سائن. اور دوسری آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے بجائے پوٹن کے خلاف ایک بیان نہیں دیا. نارتھ کوریا جس کو کہتے ہیں ایکسس آف ایول, اس کے بارے میں اس نے کہا کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں کم جونگ ان. تو وہ غیر روایتی شخص ہے, اور اس کا جو ایک لیڈر ہے پاکستان کا جو قیدی نمبر 804 ہے, اس کے ساتھ اس کا نرم گوشہ ہے. وی شوڈ ایکسپٹ دیٹ. تو ہمیں گھبرانے کی بات نہیں, بوکھلاہٹ کی بات نہیں. ہم اب صحیح کام خود کیوں نہیں کرتے؟
اگر معاملات ٹھیک کرنے ہیں. اس نے کیا بیان دیا؟ میرے خیال میں ٹرمپ نے جو وکٹری اسپیچ کی بہت اچھی اسپیچ تھی, میں سن رہا تھا. ہیلنگ آف دا وونڈس, کہ جو 4 سال کے وونڈز ہیں, زخم ہیں, اس کو میں ملم پٹی لگانا چاہتا ہوں. اور میں پورے امریکنز کا میں پریزیڈنٹ ہوں, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی جنگ نہیں چھیڑوں گا. میرے سے یہ الزام میں آپ پہ لگا سکتا کہ آپ کے الفاظ چوری کیے ہیں, مگر آپ یہ پاکستان کے حوالے سے کنسسٹنٹلی یہ کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کے بعد سے کہ ہیلنگ آف دا وونڈز یہاں پہ پاکستان میں ہونی چاہیے. سو اس کانٹیکٹ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں, تو اس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ گریٹ مائنڈز تھنک الائک, کہ انہوں نے یہ کہا, کیونکہ اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں نا. لیکن 7 سالوں میں 7 وزیر اعظم آئے ہیں پاکستان. ابھی ملک سنبھلا نہیں ہے. اب جتنی مرضی بات کریں انویسٹمنٹ کی, بیکاز یہ سیاسی چپکلش چل رہی جا رہی ہے, اور سارا جو امینڈمنٹس بھی ہو رہے ہیں کہ وہ کس سے قابو کریں. قابو پکڑائی نہیں دے رہا نا وہ بندہ, قیدی نمبر 804, اس کو پکڑو, ایسا جج اپوائنٹ کرو جو اس کو ریلیف نہ دے, کیسے روکو. ثناء اللہ صاحب یہ جو کہہ رہے تھے کہ اگر وہ مانگے تو لے جائے, ان کی تو ساروں کی کوشش ہے کہ وہ چلا جائے. پرابلم یہ ہے کہ وہ جانے کو تیار نہیں ہے, یہ الٹا ہے. مگر شاہ صاحب یہ جو ہے پاکستان کی جو سچویشن ہے, یہ آج یہ ہمارے کلیگ شہباز رانا کی جو خبر چھپی ہوئی ہے کہ IMF کا بھی حال ہی میں 7 بلین کا ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا, مگر وہ جو ہے ابھی 1.5 مہینہ پہلے ہوا, اور وہ 4 مہینے پہلے ان کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو 6 مہینے میں آنا تھا وہ جلدی آ رہا ہے. جی 6 مہینے 4 مہینے پہلے وہ آ رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹارگیٹس نہیں, نہ آپ اپنے ٹیکسز کے ٹارگیٹ پورے کر رہے ہیں, نہ آپ نے صوبوں سے جو لینے تھے اس کے اندر ہیوج گیپ ہیں. سو وہ اتنی جلدی آ جانا, اور امریکہ اس سینس میں IMF کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا, آپ کے یہ ذکر یہ کرتے رہے کہ ماضی میں جو بے نظیر کی ڈیل کے اندر امریکہ کی انوالومنٹ, نواز شریف صاحب کی اس کے اندر, وہ آپ ہی نے یہ ہمارے پروگرام میں بتایا تھا کہ کنسورشیم بنایا گیا تھا. سو وہ جو کنسورشیم UAE, سعودی عربیہ, قطر ہے, تو وہ بھی تو ہم میں ہیں, تو کال کی بجائے وہ پریشر بھی تو آ سکتا ہے. میں آپ کو 2 منٹ میں ذرا مختصر تاریخ دیتا ہوں. 1984 جنرل ضیاء الحق, ایلائی آف امریکہ, افغان جہاد, اکٹھے CIA ISI کام کر رہی ہے, اور وہ پینٹاگون والا پیٹر گیلبریتھ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں جنوری 1984, اور بے نظیر بھٹو سکھر جیل میں, آئی وانٹ ٹو میٹ ہر, میں آ رہا ہوں, لینڈ کر رہا ہوں, اور سمجھیں کہ کل لینڈ کر رہا ہے. آج راتوں رات اس کو ریلیز کیا گیا, بے نظیر کو پاسپورٹ دیا, ٹکٹ دیا, لندن جائیں. اس کے لینڈنگ سے پہلے پیٹر گیلبریتھ کے, بے نظیر بھٹو کی بھی قید ناحق تھی نا, وہ سیاسی قید تھی نا, اس کو سکھر جیل میں رکھا ہوا تھا, باہر بھیج دیا. 1988 الیکشن ہوتا ہے IGI کا. IGI بنوائی گئی ISI نے بے نظیر بھٹو کو روکنے کے لیے, پیپلز پارٹی کو, ضیاء اللہ کی ڈیتھ کے بعد. وہ فیل ہو گئے, لیکن ٹرانسفر آف پاور نہیں ہو رہا. پریزیڈنٹ ریگن بیچتا ہے واٹ آئی کال دا 2 رچرڈس. میں جرنلسٹ تھا اس وقت, میں لکھا بھی تھا, رچرڈ آرمیٹاج اور رچرڈ مرفی, ایک نائب وزیر دفاع, ایک نائب وزیر خارجہ. وہ آ کے غلام اسحاق کو کہتے ہیں کہ پاور کریں ٹرانسفر. پھر وہ ڈیل ہوتی ہے, اور بائی دا وے ڈیل ایک برا لفظ نہیں ہے. امریکہ میں ڈیل از اے ویری گڈ ورڈ, نیگوشیٹر. جو کتاب ہے اس کی, ٹرمپ کی, کیا ہے, آرٹ آف دا ڈیل, کہ وہ کہتا ہے I'm a ڈیل میکر. ڈیل کا مطلب ہے کہ میں مفاہمت کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے مسئلے حل کرتا ہوں اور آگے راستہ دیتے ہیں. امریکہ میں تو کوالٹی ہوتی ہے پالیٹیشین کی, oh he's a good deal maker, یعنی کہ وہ اسپیشل نیگوشیٹر ہوتے ہیں. ہمارے ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ڈیل, ڈرٹی ورڈ, ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے ڈیل کیا ہوئی, صاحبزادہ یعقوب خان فارن منسٹر, وسیم جعفری فائنانس منسٹر, غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ, اور بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر. یہ ہو گیا. پھر آئے میاں صاحب کا کو ہوتا ہے, میاں صاحب کے خلاف سزا بھی ہو جاتی ہے. کلنٹن کہتا ہے کہ مائی فرینڈ نواز شریف, آئی وانٹ ہم فری بفور آئی لیو آفس آن 20th of January 2001. اس کی ٹرم ختم ہو رہی تھی. اس نے کنسورشیم بنایا جو آپ نے ذکر کیا, UAE, سعودی عربیہ, قطر. ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے میاں نواز شریف کو آزاد کرنا ہے, کم واٹ میں. اور 10 دسمبر 2000 کو ایک جمبو جیٹ آتا ہے سعودی عربیہ سے, وہ لے جاتا ہے. دس از یور ہسٹری. 9/11 ہاں, سیکرٹری آف اسٹیٹ پاول, یس ہاں, وہ ایگزیکٹلی ہونے کے, یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. ٹھک, آپ نے 20 سال پرانی افغان پالیسی چینج کر لی, 1 فون کال نا. تو یہ ہماری ہسٹری ہے. تو مجھے آج میں نوٹ کر رہا تھا کہ بڑی اچھی فوٹو آپٹکس آیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی میٹنگ ہو رہی ہے,
MBS کے ساتھ محمد بن سلمان. اور یاد رکھیں کہ ٹرمپ کے دو جو بیسک فرینڈز ہیں ریجن میں, ایک ہے سعودی عربیہ کے وزیر اعظم محمد بن سلمان MBS, اور دوسرے ہیں UAE کے صدر MBZ جسے کہتے ہیں محمد بن زائد. تو میرے خیال میں وہ کال کی گنجائش سے زیادہ میسج سے ہی کام چل جائے گا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی اب جو بھی مڈل ایسٹ میں بھی ہوگا نا, وہ ٹرمپ سعودی عربیہ سے مل کے UAE سے مل کے کرے گا. یاد رکھیں کہ 11 تاریخ کو کانفرنس بھی ہو رہی ہے, سعودی عربیہ ہوسٹ کر رہا ہے پیلسٹائن کی, جس میں عرب اسلامک کانفرنس ہو رہی ہے. شاہ صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ یہاں پہ انٹروین کرے گا, تو کیا یہ اس کی ایک پرسنالٹی ہے, غیر روایتی سیاستدان ہونا ہے, یا امریکہ کے مفادات بھی بنتے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت کے حوالے سے یا عمران خان کے حوالے سے کچھ کرنے میں کوئی ان کے انٹرسٹ بھی میچ کرتے ہیں اس میں؟ دیکھیں جمہوریت ان کے لیے ایشو نہیں ہے. ہاں, ٹرمپ کے لیے تو بالکل نہیں ہے, نہ ہیومن رائٹس ایشو ہے. لیکن جس خطے میں ہم ہیں وہ دنیا کا جیو پالیٹکس کے حوالے سے, جیو اکنامکس کے حوالے سے سب سے اہم خطہ ہے. ایک طرف ہمارے ہندوستان, چین, روس, ایران, افغانستان, وسطی ایشیا, آئل, ٹیررزم, ایکسٹریمزم, نیوکلیئر ویپنز, کنیکٹیوٹی, منرل ریسورسز, اسٹریٹجک, اسٹریٹس آف ہارمس, عربین سی, سارے ایشوز ملتے ہیں. دس ریجن از دا موسٹ ریلیونٹ ریجن, اور اس ریجن میں پاکستان از اے ریلیونٹ پلیئر. ہم اپنے آپ کو, ہمارے جو قیادت بھی ہے, نیوکلیئر اسلامک کنٹری, ہاں نیوکلیئر پاور وہ کھٹکتا ہے, وہ وی آر اے کی کنٹری دیٹ وے. وہ ہم اپنا اسٹیچر خود لوور کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے یہ کچھ نہیں ہے, بیکاز آپ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کا اپنا قد چھوٹا ہے نا سیاست لیول پہ, تو وہ کہتے ہیں ملک بھی چھوٹا ہے. ملک کی تو بڑی اہمیت ہے, اور فار امریکہ اسٹیبلٹی ہے. اور ایک اور چیز ہے, پاکستان واحد ملک دیکھیں جس کی انگیجمنٹ امریکہ کے ساتھ بھی ہے. انڈیا کو علیحدہ کر دینا, میں مسلمان ملک کی بات کر رہا ہوں. ہماری چائنا کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہے, ایران کے ساتھ بھی ہے, امریکہ کے ساتھ بھی بہت پرانی انگیجمنٹ ہے. سو وی کین بی دیٹ برج. ہمارا تو بڑا, اور ہمارا ڈائسپورا جو ہے, آپ بھول گئے اتنا بڑا ڈائسپورا ہے, کتنا پاورفل ڈائسپورا ہے, اور اب آرگنائزڈ ہوا ہے. 10-20-30 سال میں جب 1990 میں تھا تو پاکستانی کوکس وہ ختم ہو چکی وہ صرف فوٹو کھچاتے تھے. اگر یہ چھوٹی ڈیل نہیں تھی 62 لوگوں سے اور 350 پہلے اس سے وہ لیٹر رکھوا دینا, یہ یہاں لوگ نہیں سمجھتے. آف کورس بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں فنڈ ریزنگ کر کے, یہ نہیں, اتنے آرگنائزڈ لیول پہ کرنا یہ حکومت پاکستان نہیں کر سکی. سسٹینڈ کوئی کئی مہینے لگتے ہیں چیز کے, اس سے سگنیچر کرایا, اس سے تاریخ. تو یہ ایک نیا فیکٹر آ گیا ہے. تو اس فیکٹر میں پاکستان میٹرز, دا ریجن میٹرز, اور پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی میٹرز. شاہ صاحب, میں تھوڑا سا کینوس کو براڈ کرتا ہوں کیونکہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جنگ بندی کروائیں گے مڈل ایسٹ کے اندر. انہوں نے اس کے خد و خال نہیں دیے. سو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ وہ جنگ بندی کس کے فیور میں ہوگی, اور ان کا اسرائیل کے وہ تو ہیرس سے بھی بہت آگے جا کے ان کے سپورٹر بھی ہیں, اور ایران کے خلاف بھی ان کا بہت زیادہ ایگریسو سٹانس رہا ہے. سو وہ بتائیں, کیونکہ ہمیں ڈائریکٹلی وہ افیکٹ کرے گا کہ مڈل ایسٹ میں کیا ان کا رویہ ہوگا. پہلے ایران سے شروع کرتے ہیں. جی. پرسوں ایرانی وزیر خارجہ ادھر آئے ہوئے تھے اسلام آباد, ڈاکٹر عباس آرغچی. میری ان کی ڈنر پہ ملاقات ہوئی. میں ان کو پرانا جانتا ہوں کیونکہ وہ, آپ جانتے ہیں جواد ظریف صاحب جو وزیر خارجہ تھے, ان کے یہ ڈیپٹی تھے, اور انہوں نے نیوکلیئر ڈیل امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کی تھی کیری کے ساتھ 2016 میں 2015 میں. تو اس سے بڑی اچھی گپ شپ بھی ہوئی. میں نے ان سے پوچھ لیا ڈائریکٹلی پوائنٹ بلینک, میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ نیوکلیئر ڈیل ریوائیو ہو اور آپ کے تعلقات مغرب کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بہتر ہوں. یہ ابھی الیکشن سے ایک رات پہلے کی بات تھی. کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اسٹیبلٹی, اور اس لیے ہم نے جب اسرائیل نے حملہ بھی کیا تو وی ور ویری کوشس. تو ایران کی طرف سے بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بڑی جنگ نہیں چاہتے. اور یاد رکھیں کہ ٹرمپ کی ایک بڑی کوالٹی ہے, ہی سیز نو وارز, ہی از ناٹ اے وار مونگر. یہ افغانستان سے انخلا کروایا بہت بڑا ڈیسیجن تھا, بڑی حالانکہ افغانستان میں بےعزتی ہوئی امریکہ کی, مگر انہوں نے ڈیلیور کیا. امریکہ جو ہے جنگ تو ہار چکا تھا 10 سال پہلے. آپ کو یاد ہے 2010 میں جنرل کیانی وینٹ ود 14 پوائنٹ پیپر کے, کہا جی ٹاک کریں. اس کے بعد اوباما بھی ڈرتا تھا اور ان کا ٹیمٹ تھا وہ کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ. انہوں نے کہا جی ہمارے جنرل نالائق ہیں, آپ فیل ہو گئے ہیں افغانستان میں, CIA فیل ہو گیا ہے. یہ اس کی جرت تھی.
اور اس نے ظالم خلیل زادہ کو آرڈر دیا کہ تم ایگریمنٹ کرو جیسے بھی کرو, ہم نکلیں باہر, ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو یہ انکنونشنل بندہ ہے, یہ غیر روایتی بندہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پیلسٹائن کے اوپر جو ہوگا اس میں سعودی عربیہ ول بی اے کی پلیئر. اور اس لیے میری نظر ہے وہ 11 کی جو میٹنگ ہو رہی ہے نا, اس میں سعودی عربیہ کیا موقف اختیار کرتا ہے, کیونکہ جو ہوگا پیلسٹائن کا, اس میں میرے خیال میں ایک پیلسٹائن اینٹی نکلے گی, اے پیلسٹین اسٹیٹ ایز پارٹ آف اے گرینڈ سیٹلمنٹ. اور اس میں سعودی عربیہ اور یو اے ای اور کیمپین میں حالانکہ ہیرس کہتی رہی 2 اسٹیٹ سولوشن کے متعلق, انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے خد و خال نہیں دیے, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی طرح وہی سولوشن ہوگا, اسی طرف لے کے جائے گا. اور پاکستان کی بھی اس میں ہماری انوالومنٹ بھی چاہیے ہوگی. بالکل. تو سو یہ اسلامک ایشوز ہیں, یہ ریجنل ایشوز ہیں, پیس سیکیورٹی کے, آئی وڈ سے کاؤنٹر ٹیررزم ایشوز, انٹیلیجنس کوآپریشن اگینسٹ داعش. باقی تجارت آپ کی ہے, توانائی ہے, انرجی ہے, معیشت ہے, تعلیم ہے, اینڈ دا ڈائسپورا, ہمارا جو ایک پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہے. آپ رہے ہیں ایز اے جرنلسٹ, آئی لیو دیئر ایز اے اسٹوڈنٹ. اس میں دیر آر اوور 50,000 پاکستانیز جو امریکہ میں پڑھ کے رہ کے واپس آئے ایز اے پروفیشنل, ناٹ ایز امیگرینٹس. جیسے آپ بھی جرنلسٹ تھے, میں اسٹوڈنٹ تھا, تو سو ایک ایکسپوجر جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں, بالکل, تو وہ ہمارا ایکسپوجر تھا. تو اس حوالے سے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کنیکشن ہے ہمارے لیے, ایک اپرچونٹی ہے. لیکن اس کے لیے وی شوڈ بی ویری کلیئر. ایک تو ہماری جو پریزنس ہے واشنگٹن ڈی سی میں بڑی پرو ایکٹیو اور اسٹرانگ ہونی چاہیے, روبسٹ ہونی چاہیے, اور روایتی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے, ہم اپنا ایجنڈا بھی تو دینا کہ یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن کیا ہے ہماری؟ نیوکلیئر, کشمیر, چائنا, سی پیک, ایران کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کریں گے, باقی ہم تعاون کریں گے. تو یہ اگر اس طرح کا ون ون سولوشن آتا ہے تو ہمیں کوئی اس کے اوپر, لیکن ہماری اپروچ تھی ریئیکٹیو کہ امریکہ کی اسٹریٹجی میں ہم کیسے فٹ ان ہو. اب وہ چھوڑیں, اب اپنا بھی تو کچھ بات کریں. عمران خان سے جو جیل میں لوگ مل کے آئے ہیں, انہوں نے آ کے کلیم کیا ہے, اس آرگومنٹ میں مجھے تھوڑی جان نظر آتی ہے, مگر جی کم از کم پتہ نہیں کیا ٹرمپ کریں. اور انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے وہ چھڑوائیں گے, مگر انہوں نے کہا کہ جو پہلے والا بائیڈن کے ساتھ جو ایک منفی رویہ ہو گیا تھا کہ بات چیت بھی نہیں تھی, اور وہ سارا جو ان کا الزام تھا سائفر والا, وہ ایک سلسلہ تھا, کم از کم وہ ختم ہو گیا ہے, وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اور آپ نے دیکھا کہ بائیڈن نے اس کے بعد بھی, عمران خان کے رجیم چینج کے بعد بھی, کوئی جو گورنمنٹ فالو اپ ہوئے تھے کوئی زیادہ لفٹ نہیں دی, نہ کسی سے بات کی. ایک خط لکھا تھا وچ واز انسائنڈ, اور کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی. وہ تو ایک ہاتھ ملایا تھا نا جب پرائم منسٹر گئے تھے UN میں, جو لانگ لائن ہوتی ہے ریسیپشن میں, اس میں کوئی انہوں نے ٹائم نہیں دیا. حالانکہ اس کو فلڈز بھی مارے آئے تھے, کلائمیٹ چینج کا بھی ایشو تھا, تو وہ بائیڈن کا رویہ بڑا نیگیٹو تھا اور وہ جان نہیں تھی. تو اس وقت ایٹ لیسٹ یہ اچھا ہو گیا کہ یہ جو ایشو ہے کلوجر ہو گیا, وہ جو ایک فیز تھا, اور اب ایک نیا اوپننگ ہے, نئی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. دراڑ جو آئی تھی عمران خان کی اور امریکہ کی, وہ بنیادی طور پہ تو ان کے روس جانے پہ, جی روس جانے پہ. اب یوکرین کی جنگ کے حوالے سے, روس کے حوالے سے بھی, ایک تو ہمارے روس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہونا شروع ہو گئے, ان کے ڈیلیگیشن. بائی دی وے ٹرمپ کا موقف, پاکستان کا موقف, عمران خان کا موقف وہی ہے. اس نے کنڈیم نہیں کیا رشینز کو, اور لوگوں نے کہا پوٹن کے بارے میں بتاؤ, اس نے کہا کہ نہیں, پوٹن میرا دوست ہے اور میں جنگ ختم کروں گا فوراً آ کے. شاہ صاحب یہ بھی میں اس پہ بھی ظاہرہ چاہوں گا, کیونکہ اس کے اوپر بھی ہم, کیونکہ چھوٹا سا ملک ہے, ذرا آئل اوپر چلا جائے, ذرا کوئی انسٹیبلٹی, ابھی $75 پر بیرل, تو وہ اگر جنگ بڑھتی ہے یا گڑبڑ ہوتی ہے, یا مڈل ایسٹ کی جنگ میں ایران کے خلاف حملہ ہوتا, تو $150 80 اور 90 پہ جانے سے ہمیں $3-4 بلین سالانہ جو وہ ٹھک جاتی ہے. مگر یہ بھی وہاں بھی ہے کہ یوکرین میں بھی جنگ, اس کے بھی خد و خال چونکہ سامنے نہیں آئے ہیں. نیٹو کا بھی وہاں بھی ایک کنسرن پایا جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی تیار نہیں تھے ان کے وکٹری کے, سم ہاؤ تمام سروس کے باوجود یورپ بھی تیار نہیں تھا, اور وہاں بھی یہ کوسچنز ہیں. تو یہ کیا وہاں کیا دیکھ رہے ہیں یوکرین میں, کیسے خد و خال کیا ہوں گے جنگ بندی کے؟ ایک تو ہے کہ یورپینز تھک گئے ہیں. آپ دو چیزیں دیکھ لیں یورپ کے, دو سب سے اہم ملک جو ہیں یورپین یونین کے, برطانیہ کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. میکرون نے کیا بیان دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ہم ڈیلیگیٹ نہ کریں سیکیورٹی امریکہ کو, ہم یورپ کی سیکیورٹی کے ہم خود ذمہ دار بنیں. وی وانٹ اسٹریٹجک اٹانومی, یہ لفظ استعمال کیا. سو انہوں نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ یورپین ڈیفنس یورپ خود کرے,
امریکہ نہ کرے. اور ان کو پتا ہے کہ ٹرمپ کی سوچ یہی ہے کہ ہم کیوں مفت پیسے دیں آپ کو, آپ اپنا خرچہ کریں. نمبر 1. نمبر 2, سب سے جو اہم بڑی اکانومی ہے یورپ کی وہ جرمنی کی ہے. آج ان کی گورنمنٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وہ ان کا لڑائی ہوئی ہے, ڈیزالو ہو گئی ہے. اب دے ہیو ٹو ہیو اے نیو ووٹ آف کانفیڈنس. اور بلکہ جو اپوزیشن پارٹی ہے, یہ سوشلسٹ گورنمنٹ ہے نا, اور گرینز کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ سنیپ الیکشن کرائیں ڈسمبر میں. سو وہ ادھر انسٹیبلٹی سی آ گئی ہے. تو ان کا اسٹیمنا نہیں رہا جنگ کا. 2 سال ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں بس بہت ہو گئی ہے یار, جس طریقے سے مغرور لاؤ, ختم کرو, صلح کراؤ. اور ٹرمپ بھی وہ کر لے گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا, آگے بس بات نہ بنے, اور اس کی اپنے انڈیپینڈنس. اور ٹرمپ ایکسپینشن آف نیٹو کے خلاف ہے, یاد رکھیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بائیڈن کہہ رہا تھا نا, نیٹو کو سارا یوکرین کا مسئلہ ہی وہاں سے شروع ہوا. یوکرین میں وہ ڈور سٹیپ پہ, جیسے ہم نے کہا تھا کہ جی افغانستان میں ہم نہیں راؤ کریں گے انڈین کانسلیٹس, ہمارے بالکل اس کے ساتھ ہیں. اب شاہ صاحب میں اس میں انڈیا کا آپ نے ذکر کر دیا, کویشچن میں لانا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان کی بتایا کہ ابھی بھی وقت ہے, مگر امریکہ کا یہاں جو اب انٹرسٹ ہے زیادہ, وہ کافی منفی وجوہات کی وجہ سے ہے, جبکہ بھارت میں ایک مثبت جو ہے نا وجوہات ہیں کہ بگ اکانومی, اور پھر موڈی اور اس کا وہ بتایا جاتا ہے ہاؤڈیزم جو ہے, کیمسٹری ملتی ہے. اور پھر اس میں اس ایکویشن میں ایک تو یہ ہم کیسے فٹ ان ہوتے ہیں, اور کشمیر کے حوالے سے کیونکہ وہاں ایک بڑی ایک خوفناک خبر جو چل رہی ہے کہ جی جس طرح ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے پاسپورٹ کے اوپر کہ پاسپورٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسیپٹ اسرائیل, وہ کہہ رہے ہیں کشمیریوں کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جی اٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسیپٹ پاکستان. تو یہ ویزاوی انڈیا پاکستان ٹرمپ جو ہے, یہ ذرا ہمیں ایکسپلین کریں. ایک تو انڈینز کا بڑا عجیب ہوا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جڑا جتے ہو دے نال. ان کے میڈیا میں فالو کر رہا تھا کہ سب جگہ ان کے مندروں میں پوجا ہو رہی تھی, جیسے دعا ہماری ہیرس کے لیے کہ جی وہ ہماری خاتون ہے, اس کی ماں انڈین ہے اور انڈین نجات ہے. اور جیسے رشی سنک کا ہوا تھا کہ برطانیہ میں پرائم منسٹر بنا, تو یہ نیکسٹ پریزیڈنٹ جو ہے انڈین امریکن ہوگی. اور بڑی لوگوں نے ان کے میڈیا میں فالو کر رہا تھا بڑا. اور سڈنلی جب وہ ہاری ہے انہوں نے یو ٹرن لیا, نہیں یہ ٹھیک بات ہے, ہمارا ٹرمپ بڑا یار ہے, سو واٹ شی از لاسٹ. یہ انہوں نے کافی جلدی سوئچ کیا. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نیسسریلی انڈیا کو, پاکستان کو انڈین زاویے سے نہیں دیکھے گا. آپ کشمیر کے ایشو کو دیکھ لیں. اور آپ کو یاد ہے جب ہاؤڈی مودی کا آپ نے ذکر بھی کیا ہیوسٹن میں جولائی 2019 میں, جب مودی نے بڑی تلخ سپیچ کی تو ٹرمپ نے کامنٹ کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ آئی واز سرپرائزڈ ایٹ دا ٹون اینڈ ٹینر آف دا لینگویج آف دا انڈین پرائم منسٹر. بےزتی کی تھی, سامنے بلا کے گھر پہ یہ کہا گیا. سو یہ دیکھا نا, اس کا مطلب وہ جو انڈیا کی نیگیٹیوزم, انڈیا کا جو منفی رویہ ہے یا انتہا پسندانہ کہہ لیں آپ, RSS کا خاص طور پہ مودی کا تھا, اس کو وہ اس نے تائید نہیں کیا. اور بلکہ جو ویلکم پرسنل لیول پہ دیا تھا وہ عمران خان کا زیادہ وارم ویلکم تھا ایٹ اے پرسنل لیول دین دا مودی ویلکم. مودی کا تو جلسہ ولسہ تھا سارا, اس کا وہ بڑا لمبا چوڑا کیا تھا. تو اس حوالے سے ہمارے لیے بھی اپرچونٹی ہے, اوپننگ ہے, ہم بھی اس میں پرو ایکٹیو انیشیٹو لیں اور ان سے انگیج کریں. شاہ صاحب یہ ایک حقیقت تو رہتی ہے کہ یہ جتنی مرضی گیمکس کر لیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے قومیں اپنی اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کی سٹینڈنگ کیا ہے. اور یہاں جو حالات ہیں اور جو یہاں پہ اور ہماری پرائرٹیز جو ہیں جس کو پکڑو اس کو پکڑو, جرنلسٹ کی زبان بندی کریں یا اس کو کریں, مفاد کے لیے نہیں, حکومتیں اپنے مفاد کے لیے, یہ ایک فرق آتا ہے. تو یہ اس پہ رائے میں ذرا ایکسپلین کریں پھر. یہ بھی ہمارا افسوسناک بات ہے نا کہ اب امریکہ سے نیگوشیٹ میں کیوں فیل ہوتے ہیں, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں یا مجھے ایکسٹینشن چاہیے, میری کرسی بچاؤ, میرے قبیلے کو یا مطلب میری پارٹی کو یا میری فیملی کو کچھ فائدہ ہو. ریاست, مملکت, پاکستانی عوام جو 25 کروڑ عوام ہیں, ان کے ہم دفاع کریں نا, ان کے جو مفادات ہیں اس کی عکاسی کریں. سو آر بارگننگ از کنفائنڈ ان اے ویری لمیٹڈ کانٹیکسٹ کہ جی وہ بس بیان آ جائے گا میں بچ گیا, کرسی بچ جائے گی میری. دیٹ از ناٹ واٹ از نیڈیڈ. اور امریکن کا دوسری چیز ہوتی ہے کہ ہم یا تو لیٹ جاتے ہیں یا ہم لڑ پڑتے ہیں, مڈل پاتھ نہیں. امریکن سسٹم میں تو دے آر ویری ایزی ٹو ڈیل ود. امریکنز بڑے اپ فرنٹ اسٹریٹ لوگ ہیں, کچھ لو کچھ دو. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری لنچ. وہ کہتے ہیں اوکے واٹس دا کوئڈ پرو کو,
بات کرو, what do you want and what can we give, as simple as that. شاہ صاحب سب سے زیادہ میں کیونکہ وقت محدود ہے, میں آپ کا کیونکہ چائنا پہ اوپر سب سے زیادہ آپ ان لوگوں میں ہیں جو بہت گہری نظر رکھتے ہیں, اور بڑا ہمارا بھی اعزاز تھا کہ آپ کو وہاں پہ جب بلوایا گیا, ناٹ ایز اے گورنمنٹ پاکستانی ریپرزینٹ, ایز مشاہد حسین سید بلایا گیا, اور آپ پاک چائنا کے برکس میں بھی ایسے بلایا گیا, اور ابھی ترکی میں بھی ہوئی. اس میں اب چائنا کی حوالے سے جو ان کی ہے کہ جی اپنی فرسٹ امریکہ کمز فرسٹ, اور جو 60% وہ جو کرنے جا رہے ہیں, نظر آ رہا ہے کہ ٹریڈ وار ایک بڑھے گی ان کے ساتھ. ہمارا چائنا کے ساتھ گو کہ آج کل کچھ درمیان میں کشیدگیاں بڑھ گئی ہیں, ان کے کنسرنز بڑھ گئی, اور مس ہینڈلنگ بھی ہماری ہے کہ جو فارن آفس کا جو گورنمنٹ کا جو درمیان میں ایک اسٹیٹمنٹس رہی اتنی ذمہ دارانہ نہیں تھیں, مگر ہم اس سچویشن میں جب ہے چائنا کے ساتھ یہ دونوں کو بیلنس کر پائیں گے, یا ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سائڈ لینی پڑے گی؟ دیکھیں جی, ٹرمپ کی پرائرٹی میں سمجھتا ہوں یوکرین, مڈل ایسٹ اینڈ چائنا ہے ٹاپ 3 پرائرٹیز میں. چائنا کے ساتھ بڑا سٹل انگیجمنٹ. ایک تو جو کولڈ وار لانچ کی تھی بائیڈن نے, آکس, کوڈ, ایشین نیٹو, اور وہ گھیرا ڈالو اور بلڈ اپ کرو الائنسز, اس کے وہ ٹرمپ خلاف ہوگا. لیکن بائی لیٹرل لیول پر اس نے کہا کہ چائنا از اے اسٹریٹجک کمپیٹیٹر, اور چائنا کو ہم کنٹین کرنا چاہتے ہیں اس کا رائز, اور اس میں ٹیرف ضرور ہوں گے, لیکن اس حد تک نہیں جائے گا. یاد رکھو گی 60% شاہ صاحب وہ تو قیامت آ جائے گی, ٹریڈ وار تو بہت. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کے اندر جو ریٹرک تھا, جس طرح مڈل ایسٹ میں جو سمجھا جا رہا تھا, چین پہ بھی شاید اس طرح امپلیمنٹ نہ ہو. دیکھیں نا, امریکن اکانومی تو چائنا پر ڈیپینڈ بھی کرتی ہے نا جی, جو ان کی بھی بزنس درآمدات کم ہوگی تو نیچے لوکل امریکنز اور ایگریکلچر جو ہے وہ آپ کا آئیووا کا فارمر, ساؤتھ کیرولینا, نارتھ کیرولینا کا فارمر, وہ تو روئے گا. سارا ایکسپورٹس ادھر جاتے ہیں چائنا, انڈسٹریز کے اوپر چائنیز امپورٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور آپ کی جو سارا اس کو ریولوشن آ رہا ہے الیکٹرک وہیکلز پر, اس میں سب کی بیٹری کہاں سے آتی ہے؟ چائنا سے آ رہی ہے. یہ تو سارا جو گرین ڈیولپمنٹ کی آپ بات کریں, یہ تو بہت, کیونکہ چائنا کی سپلائی چین جو ہے نا, اور چائنا کی جو اکانومی ہے, یہ روس کا نہیں ہے سوویت یونین والا. اٹ از ویل انٹیگریٹڈ انٹو دا ویسٹرن سسٹم, یورپ اینڈ امریکہ. تو اس امریکہ کے اندر خود ابھی 2 میٹنگز بلائی ہیں شی جن پنگ نے اسی سال, ایک ان کے پرائم منسٹر نے کی ہوسٹ, ایک شی جن پنگ نے خود کی. ٹاپ لیڈرز یہ سارے پہنچے ہوئے تھے, سارے بل گیٹس وغیرہ. تو اگر ایسا رہے تو جس طرح 74 میں ہم نے امریکہ کی ایک کوریڈور بنوا کے چائنا سے دوستی کروا دی تھی, تو شاید ہمارا کوئی مثبت رول بھی نکل آئے گا. نکل سکتا ہے, بالکل ہم وہ رول پلے کریں, بالکل, بیکاز ہمارے دونوں کے ساتھ اسٹیٹسمینشپ چاہیے, ویژن چاہیے, اور ول بھی چاہیے ذرا. ول اور ویژن کی بالکل ہے. شاہ صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, تو آتے ہیں پھر تھوڑا سے 1-2 اور بھی داخلی معاملات جو کہ بڑے امپورٹنٹ, اس پہ بات کریں گے. جی شاہ صاحب, آپ کی اجازت سے جوڈیشری, کیونکہ بہرحال یہاں پہ سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے لیے سارا استحکام گھوم پھر کے ہماری عدالتوں میں آ جاتا ہے اور سپریم کورٹ میں آتا ہے. تو بہت زیادہ امیدیں لگی تھی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی آئے ہیں تو یہ عدالت کو, سپریم کورٹ کو متحد کریں گے, مگر وہاں سے کچھ ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی, اور یہ امید کی جا رہی تھی, اور یہ خط بھی 31 تاریخ کو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیر نے لکھا کہ 4 تاریخ کو پہلے آئینی 26ویں ترمیم, جو کہ بہت ہی متنازع طریقے سے پاس کروائی ہوئی اور متنازع ترمیم ہے, اس پہ پہلے فیصلہ کر رہے ہیں. اور اس کی روشنی میں جو تجویز کی گئی ہے جوڈیشل کمیشن, وہ اس کو ذرا بعد میں روکا جا سکتا تھا, مگر وہ نہ صرف کہ بنوائی گئی, پھر اس جوڈیشل کونسل کے اندر, جو کمیشن کے اندر, جسٹس سمین الدین نے اپنے آپ کو ہی خود ہی اس کا آئینی سربراہ کر لیا. اب نظر آ رہا ہے کہ سارے آئینی جو ہیں ادھر جائیں گے فیصلے, پر کافی زیادہ سوالات ہیں کہ کیا یہ جو آئینی عدالت جو بن گئی ہے, اس کے متعلق جو فیصلہ کرنا ہے, تو وہ کیا آئینی عدالت کرے گی اپنے متعلق ہی فیصلہ کرنا, اور ویسے بھی اس کے میکسیمم 7 ہیں, یا فل کورٹ کرے گی. سو یہ کافی سارے سوالات ہیں, اور کل جوڈیشل کمیشن بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے کورسپونڈنٹ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ثاقب بشیر صاحب. ثاقب, ذرا ہمیں ایکسپلین کریں کہ ایک تو یہ اب کیا منظر نامہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم پہلے ہوگی نہیں ہوگی, کون کرے گا, کیسے کرے گا, اور کل کے جوڈیشل کمیشن کے متعلق بھی بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے.
سب سے پہلے کل کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے متعلق کی بات کر لیتے ہیں. جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس میں یہ آیا تھا کہ جو ہائی کورٹس ہیں جب تک کہ ان کی جو متعلقہ صوبائی اسمبلی ہے وہ قرارداد پاس نہیں کرے گی وہاں پہ آئینی بینچز نہیں بنے گے. تو اس لیے یہ ایک توقع ظاہر کی جا رہی تھی جب تک قرارداد پاس نہیں ہوگی تب تک ان کے پاس وقت ہے. اور کراچی جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہاں ان کے پاس ایک گئی وہاں پہ پٹیشن آئینی ترامیم کے خلاف انہوں نے ایڈمٹ کر کے نوٹس کر دیے اور انہوں نے کہا کہ بالکل انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا سوال تو ہے اس میں. تو اس کے بعد حکومت نے فوری طور پر وہاں پہ قرارداد منظور کر کے آئینی بینچز آپ بنانے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو معاملہ وہی جو بات کی جا رہی تھی کہ کنٹرول قسم کا حکومت نے حاصل کیا ہے جو جوڈیشری پر, اس کا اثر جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں اثر نظر آئے گا. اور اب جو اثر نظر آ رہا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں اب آئینی بینچ بنے گا اور پھر آئینی بینچ ہی آئینی ترامیم کو دیکھے گا. دوسری جانب جو سپریم کورٹ میں ایک واضح طور پر دو سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ اور دو الگ الگ کمیٹیز ہیں, ایک آئینی بینچز کی کمیٹی, ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی. ان کے الگ الگ کیسز کی جو کال لسٹ آئے گی, الگ الگ کیسز فکس ہوں گے. اس میں سب سے اہم اور پہلا کام جو پہلا چیلنج ہے وہ آئینی بینچز کے سامنے وہ آئینی ترامیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان میں فیئرنیس, شفافیت لانا, کہ کیونکہ وہ خود بینیفیشری ہیں اس سارے معاملے کے اور ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو لکھ کے بھیجتے ہیں ایسی کوئی سفارش کہ فل کورٹ سنیں, کیونکہ اس میں فیئرنیس کا تقاضا یہی ہے کہ فل کورٹ کو آئینی بینچ ڈکلیئر کیا جائے اور وہ جو ہے وہ اس کیس کو سنے اور وہ فیصلہ کرے. 5 یا 7 ججز بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے. اور خاص طور پر یہ ابھی جو بینچ بنا ہے آئینی بینچ, یہ تو مطلب ڈائریکٹلی ایک بینیفیشری ہیں اور ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے. صرف یہ بیٹھ کر اگر فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے کی بھی کیا حیثیت ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے, یہ جو ہے وہ اس معاملے میں بڑا جو ہے وہ اہم ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ کب تک آئینی ترامیم کے خلاف یہ درخواستیں جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں. 2 ماہ کے لیے یہ 7 ممبر کا جو لارجر بینچ ہے 2 ماہ کے لیے بنا ہے. جی بہت بہت شکریہ ثاقب. ہم یہی چاہ رہے تھے شاہ صاحب, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ باہر کی دنیا کے ساتھ تبھی لڑا جا سکتا ہے جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو اور اس کے اندر یہاں پہ ادارے مضبوط ہو. مگر یہاں پہ ٹوٹل کوشش جو ہے وہ نظام کو جکڑنے کی, کنٹرول کرنے کی ہے, اور یہ 26ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے ورچولی وہ کر لیا ہے. اور جو ہمیں امید کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ نئی تبدیلی کے ساتھ سپریم کورٹ میں متحد ہوں گے, وہاں ایک کلیئرلی تقسیم ہو گئی ہے, 2 عدالتیں بن گئی ہیں اور اب یہ صوبے میں بھی ہونے جا رہا ہے. وکلاء بھی منقسم نظر آتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی بار کے اندر جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی وہ ریفرینڈم کہا جا رہا تھا, اور وہ آسمہ جہانگیر کے نام پہ اوپر وہ جو گروپ تھا HRCP کہہ رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ متنازع ہے, جبکہ ان کے نام سے آسمہ جہانگیر کے نام سے جو گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے. مگر اوورآل اس کو خطے کی اور انٹرنیشنل پولیٹکس سے ریلیٹ کر کے یہ جو داخلی معاملات ہیں اس کا کیا اثرات پڑیں گے, اور کیونکہ کنکلوژن ہے تو میں ضرور یہ بھی چاہوں گا کہ آپ پاکستان اور چین کے درمیان میں جو یہ سیکورٹی کے حوالے سے روز ڈسٹربنگ خبریں آ جاتی ہیں اور اس کی طرح ہم ہینڈلنگ کر رہے ہیں اس پہ بھی تبصرہ کر دیجیے گا. دیکھیں جی, پاکستان کی جمہوریت کا ضامن آزاد جوڈیشری ہے, اور امریکن سینگ بھی ہے if it ain't broke don't fix it. اگر کام ٹھیک چل رہا ہے تو آپ کیوں اس میں گڑبڑ کرتے رکھنا ڈالتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ آفریدی صاحب بڑے اپرائٹ آدمی ہیں, he has the right DNA. ابھی ہنی مون پیریڈ ہے تو شاید وہ معاملہ ٹھیک انشاءاللہ ہو جائیں گے. ویسے بڑی معذرت کے ساتھ وہ جو ہمیں بھی بڑی امید ہے, وہ توقعات جو ہے نا وہ میری طرف سے نہیں, وکلاء کے جو بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے فل کورٹ کے متعلق جو امید تھی کہ اس کا فیصلہ کر لیا جائے وہ نہیں آ رہی. مگر بہرحال آپ ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے چائنا کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نومبر میں ہم بات کریں 2024 میں 3 حملے ہو چکے ہیں چائنیز پر. ہم ہر دفعہ کہتے ہیں فول پروف سیکیورٹی, انشاءاللہ اگلی دفعہ نہیں ہوگا. اٹ از ہیپننگ. اس لیے ہماری کریڈیبلٹی نہیں ہے اور چائنیز کا جو کانفیڈنس ہے ہمارے سسٹم پر وہ شیکن اپ ہے. تو ہم کم سے کم ایک واضح طور پر کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی
خاص طور پر پروٹیکشن آف چائنیز، اس کا پلان بنا ہوا ہے اور اس میں جوائنٹلی چائنیز کے ساتھ مل کے کریں، ادھر آپریشنز روم بنائیں، اس کو مانیٹرنگ کریں، انٹیلیجنس کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے اور ایک اسپیشل ان کا فوکس بھی ہونا چاہیے کہ کہاں پروجیکٹس ہیں، کہاں پرسنل ہے، ان کا کیسے دفاع کرنا ہے اور کیسے اس کی سیکیورٹی ریگولیٹ کرنی ہے. جس طرح داسو میں حملہ 5 سال پہلے ہوا، 5 سال کے بعد اسی طریقے سے وہاں حملہ ہوا، کراچی ایئرپورٹ کے بعد وہاں حملہ ہوا. اس کا مطلب بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نظام بنانا ہے وہ ایک آرگنائزڈ اور انسٹیٹیوشنل ہونا چاہیے. فائر فائٹنگ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک دم سے بھاگے ایمبیسی چلے جائیں کہ جی بڑا افسوس ہوا یہ ہوا. کوئی ایک جامع کردار اسٹیٹمنٹ سے آگے جا کے ایک جامع پلان دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب، ہمیشہ اٹس آلویز ویری ایجوکیٹڈ ٹو ٹاک ٹو یو، ویری انلائٹننگ. ناظرین آپ نے بھی یہ سارا کیا سنا ہوگا، تو بہت بہت شکریہ. آج کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملیں گے.